Ali Akbar Abbasi, very good to see you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, walaikum assalam. वसीम साहब बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की और बहुत खुशी आपको देखकर. मोहम्मद अली अवान साहब बहुत खुशी हो रही है आपको देख. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. चौधरी जिया साहब, चौधरी जिया साहब आपके लाइट कुछ कम है लेकिन नजर आ रहे हैं आप. जी सर. जी जी. उसामा जफर बहुत बहुत शुक्रिया. इम्तियाज अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का. नया साल सबको मुबारक हो. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स, वी आर गोइंग टू टॉक, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की नाकामियों की उन लोगों की होती है जो ऐन जिस वक्त उन्हें कामयाबी मिलने लगती है उस वक्त हिम्मत हार बैठते हैं. हमें हिम्मत नहीं हारनी है. हमें बड़ी मेहनतों के साथ एक मकाम बनाया है. तो इंशाअल्लाह ताला आज की ये मीटिंग सिर्फ इसलिए है कि हम अपने साथियों को रीअश्योरेंस दे सकें कि हम लोग जो हैं किस लेवल पे काम कर रहे हैं. और ये सिर्फ हमारे दाखिली लोगों की मीटिंग है जो हमारे साथी हैं और जिनके पास ये गया है इनवाइट. सो चौधरी जिया साहब बहुत खुशी हो रही है आपको देख के. आप ऐड करते जाएंगे इमरान. फिर आपको होस्ट मिल गया है स्टेटस? जी 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 ठीक है. और आपने लगा लिया है उसको रिकॉर्ड पे? जी ठीक है. और आज की जो हमारी मीटिंग है 8 बजे है इस वक्त और वी विल कॉल द मीटिंग टू ऑर्डर और बिगिन. बेसिकली ये मीटिंग है उन तमाम अफराद की. सैयद अली हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली हैदर शमूलियत का. एक इन फिनिक्स हॉट 9 प्ले कौन साहब हैं? वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सैयद अली हैदर. इम्तियाज अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शमूलियत का. उसामा जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. ये हॉट 9 प्ले जिनका नाम है अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अपने बिलाल सागर साहब, बिलाल सागर साहब जीते रहिए. ये कुछ जी जी सर, जी सर. लब्बैक सर. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का एक दूसरे को देखकर. और अल्लाह तबारक ताला ये नया साल आपके लिए हम सब पाकिस्तानियों के लिए मुबारक करे. इस साल इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी अजीब व गरीब और अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए. और वही हमारा गोल है, वही हमारा मिशन है. इंशाल्लाह. ठीक है. ये इसमें जो हमारे इनवाइटीज हैं मैं उनके लिए. शाहबाज भरवाना साहब जज़ाकल्लाह. बहुत खुशी हुई आपको देख के. शाहबाज भरवाना साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी. तो आज की जो हमारी ये मीटिंग है मैं चाहूँगा कि अभी जब हमने इसको कनेक्ट किया है और हमारी जितनी तादाद है हमारे साथियों की माशाल्लाह जो मौजूद हैं और जो अब आते जाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारे साथी जो हैं वो अभी आगाज़ करें, अपनी खैर व आफियत बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा तारुफ कराएं बाकी साथियों के लिए. तो जहाँ से शुरू करना चाहें शुरू कर लें. और मैं आई वुड लाइक कि मेरे जो भाई हैं अली अकबर अब्बासी, अली अकबर, यू कैन बिगिन इंट्रोड्यूसिंग एंड टेलिंग कि हमारा मिशन और बाकी चीज़ों के बारे में और लोगों को
ری ایشورنس دینا کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں. سو آئی ووڈ لائک یو ٹو سے اے فیو ورڈز. السلام علیکم سب بھائیوں کو، بہنوں کو، اور جو انشاءاللہ نئے جوائن کر رہے ہیں. میسج یہی ہے کہ جدوجہد جاری رکھیں. ہمیں ہمارا جو مشن ہے کسی کو تکلیف دینے کا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم جو رہنما ہم سے اس طرح سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو JPP کا جو جھنڈا ہے وہ اسلام آباد پہ انشاءاللہ قائم رہے اور اس کو انشاءاللہ. لہرائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ. بہت خوب علی اکبر صاحب. اور ہم سادہ سے الفاظ میں ایک ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں کہ جس وقت آئے پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کا تو ایک جماعت تیار ہو موجود. کیونکہ اور ٹیک اوور کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل وہاں ہو کیا رہا ہے، یو آل نو ویری ویل. اس کا تذکرہ کرنے کا، اس کا رونے کا کوئی نہ یہ مقام ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ملک قائم کیا گیا تھا اور اس ملک کے اندر روز اول سے وہی لوگ جن کے پیش نظر کسی غریب کا کوئی درد نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہے. وہاں پر لوگوں نے خوب پیسے بنائے اور غریب کا خوب استحصال کیا. اور غریب کا جو استحصال ہے اس کی آپ مثالیں روزانہ پاکستان میں دیکھتے ہو. ڈھانچے سوکھے ہوئے ڈھانچے ہیں ہمارے پاکستان کے، اندرون پاکستان کے جو شہری ہیں وہ لوگ جو ہیں، اور ان کی جو حالات ہیں زندگی کے ان کو تبدیل کرنا، یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم کیسے اس رزق کی جو غلط تقسیم ہو رہی ہے، کیسے ان لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور جن کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ایسی کہ جو ان کو سمت دکھا سکے کہ ہمیں اس سارے اتنے بڑے خاندان کو، اتنا بڑا جو ملک ہے ہمارا، اس کو لے کر صحیح ڈگر پہ چل سکیں. کوئی بھی ایسی اور نہ تو جماعت ہے، اور جمہوریت کی بدولت آپ کو سوائے خود غرض لوگوں کے جو اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں کبھی بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا. جمہوریت نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ وہ خود غرضوں کی جماعت ہوتی ہے. وہ غریبوں کے لیے جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو چینلائز کرنا، وہ ان کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنی جماعت کو یا اپنے اسی کرسی کو استحکام دینے کے لیے کام کرتے ہیں. جمہوریت کے ڈرامے کو قوم نے بہت عرصہ دیکھ لیا ہے اور یہ اس کو ایسے نیلم پری بنا کر پیش کیا گیا. پاکستان کے جو آرمی کے چیف ہیں اور جو آرمی کے اور جرنیل صاحبان ہیں وہ اس سٹیٹس کو چھیڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی نوکریاں، اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ اس بانڈ کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا کھلواڑ رکھیں گے. کیونکہ امریکہ کی جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوتی ہیں اس میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کے ہوں خواہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، وہ اپنی یہاں پر سیٹس جیتتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کون سے ملک میں اپنا راج اور استحکام ڈیموکریسی کے ذریعے سے قائم کیا ہوا ہے. اور جمہوریت کا وجود ان کے لیے بے حد ضروری ہے. سو ہماری آرمی کے چیف اور باقی کے اور اصحاب جو بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی پاکستان کے اندر اچھے حالات نہیں چاہتے. ایوری باڈی وانٹس کہ پاکستان کے اندر غریب کو اس کے حق ملے، لیکن آرگنائزیشن کا تصور کہ لوگوں کو آرگنائز کیسے کرنا ہے اور کیسے ایک پروڈکٹیو جماعت بنانا ہے پورے ملک کو، پورے علاقے کو، کیسے وہ کرتے ہیں. وہ پروڈکٹیو لیڈرشپ دینا وہ ان میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے.
हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब जो नए आर्मी के चीफ आए हैं, अभी तक किसी ने उनको बोलते हुए ना देखा है ना सुना है। और उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से हमें नजर आ रहा है कि बहुत ही इंटिमिडेटेड और सहमे हुए से आदमी हैं। और उनसे बेसिकली जो तवक्कुआत रखी गई हैं वो यही हैं कि वो इस स्टेटस को इसी तरीके से मेंटेन रखें। और इलेक्शन और जमहूरियत का जो गौहर अली साहब, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, सम ऑफ यू आई कैन नॉट सी। तो ये चीज आप अपने पेश नजर रखिए कि ये जन्नत पाकिस्तान पार्टी, जिसका के पाकिस्तान के सियासी उफक पर नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि सियासी उफक पर नामो निशान सिर्फ उनका है जिनको आपके जो इस्टेब्लिशमेंट या आपके जो चैनल्स हैं वो लाना चाहते हैं। जमहूरियत के खेल के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जैसे क्रिकेट का खेल होता है तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है और वो ऑर्गेनाइज करती है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और वो इसी तरह से फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी जो पाकिस्तान के सियासत की है, उनको सिर्फ वो खिलाड़ी चाहिए या वो लोग चाहिए जो उनकी मकासद को पूरा कर सकें। आप तमाम अफराद को एक जमात की हैसियत से इकट्ठा करना और शद्दोमद के साथ इसे इतना फैलाना कि जब वो घड़ी आए इनकलाब की तो अहले दुनिया और अहले पाकिस्तान ये ना कहें कि ये कौन लोग हैं जो उठ के आ गए हैं। कुरान करीम की तालीमात और वैसे भी दुनिया की तालीमात में जो बुनियादी चीज वो ये है बताई गई कि एक छोटी सी जमात, छोटे लोगों की जमात कैसे उठती है और वो टेक ओवर करती है मुल्क को, और वो फिर उसके बाद उस मुल्क को सही डगर पे डालती है। उसके लिए बड़ा वाज़े तौर पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें रोशनी अता की और हमें रास्ता दिखाया, कि रास्ता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियरली दिखाया था वो है सुल्तानी निज़ाम। और उस निज़ाम की बदौलत कौमें जो हैं अपनी हालत बदलती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम का तस्वुर इसलिए नहीं उठने दिया गया कि यहाँ पर जमहूरियत का खेल तमाशा ऐसे रचाया गया कि लोग सोच भी नहीं सकते कि इसके अलावा भी कोई और तरीक़ेकार होता है। हालांकि सब जानते हैं और सब आरजूमंद भी हैं कि कोई मार्शल लॉ आए और साफ करे और उन तमाम दौलतमंदों को जो पैसे के ऊपर काबिज हैं उन दौलतमंदों से दौलत को उनका कब्जा छीना जाए, कंट्रोल छीना जाए जो उनका है पाकिस्तान और पाकिस्तान की दौलत पे। यहाँ पर कैलिफोर्निया में, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैंने छोटे छोटे जिम्मेदार देखे हैं जिनके पास 60-60, 70-70 एकड़ जमीन या 100-100, 200-200, 300 एकड़ जमीन है। वो उस जमीन को अपने फायदे में लाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है और उससे किस दर्जा खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर लाखों एकड़ जमीन डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से सूरत हाल ये है कि बहुत से गांव जमीनों के खाली पड़े हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं अपने मफाद के लिए। सो दिस इज व्हाट हैज हैपन, और ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। इससे कोई रुकावट नहीं। कोई ऐसी जमात नहीं है जो अपना सर हथेली पे लेकर निकले। क्यों? आपके सामने, और लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं इमरान खान का क्रिटिक क्यों हूं। एक आइडियोलॉजी जिसकी अंदर लीडरशिप की ऐसी स्ट्रेंथ ना हो कि लोग सड़क पर तो निकल सकें लेकिन बंदूक ना उठा सकें क्योंकि उनके लीडर ने बंदूक नहीं उठाई। सो जो ऐसी आइडियोलॉजी होगी वो हमेशा हमेशा नाकाम होगी, बुज़दिल। और ये आइडियोलॉजी कभी भी तब्दीली नहीं ला सकती। आपके सामने एक स्यापा या ड्रामा हुआ, खान साहब के ऊपर गोली चलाई गई,
لیکن ان لوگوں نے کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ لوگوں نے جواباً گولی کیوں نہیں چلائی, لیکن آپ لوگ تیار کیوں نہیں تھے؟ why were you not prepared for all those eventualities؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی, وہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے پاس ایک یقین کامل ہوتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی خاطر میں اگر مر جاؤں گا تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا, سحر ہو جائے گی. کتنے لوگ مرتے رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی خاطر, پیپلز پارٹی کی خاطر, عمران خان صاحب کی جماعت کی خاطر, کتنے غریب مرتے مراتے رہے ہیں, گولی بھی چلی ہے, سڑک پہ آتے ہیں, جسے کہتے ہیں بے موت مارا جانا. بہت سے لوگ بے موت مارے جاتے رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. جسے جن کی زندگی بھی باطل تھی اور جن کی موت بھی باطل, اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی جماعت آپ کے ہاں ایسی نہیں ہے جس کے پاس یہ عظیم الشان نظریہ حیات ہو کہ اگر میں اس کام کی خاطر مر گیا تو بس اس سے احیاء ملے گی, زندگی ملے گی تحریک کو. اور وہ تحریک آپ کے سامنے ہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک, جس کو ہم نے اسی انداز سے اٹھایا ہے اس تحریک کو. اور اس میں جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو شمولیت کی دعوت ہے, اسی طریقے سے دعوت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ تحریک ہے کہ اس کی خاطر ایک مٹھی بھر جماعت اور ناکامی ہونی ہی نہیں ہے. یہ سال 2023 کا سال, اس میں آپ نتیجے دیکھو گے ان تمام اعمال کے, اس تمام محنت کے جو ہم نے تاحال کی ہے, اور you will be witness to the success of what we have been working for. یہ سال بے حد مبارک سال ہے, اور this is what we will work for. جس دن یہ جماعت کو اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ خواہ آپ کتنی ہی چھوٹی تحریک ہو, خواہ آپ کتنی چھوٹی جماعت ہو, لیکن جس وقت آپ میدان عمل میں اترو گے اس وقت آپ اتنی بڑی طاقت نظر آؤ گے, جیسے وہی بات جو داؤد علیہ السلام نے کہی تھی جب وہ جالوت کا مقابلہ کرنے نکلے تھے. قرآن کریم میں یہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایسا کیا کبھی نہیں ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے اور ایک بہت بڑی فوج پہ غلبہ پالے. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا, ایک چھوٹی جماعت کی حیثیت سے اٹھے تھے, اور جتنی افواج تھیں جن کا یدخلون فی دین اللہ افواجا جس کا ذکر ہے, فوجیں پھر شامل ہو جاتی ہیں جب ایک ایسی جماعت سامنے نظر آتی ہے جو واقعتاً بیڑا پار کرے عوام کا بھی اور قوم کا بھی. اور یہ ہمارے پاس بہترین گائیڈنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجود ہے, اسی گائیڈنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, جس گائیڈنس کا ہم ذکر کسی اسلامی ٹچ دینے کے لیے نہیں کرتے. ہمارا جینا مرنا, ہماری جسم کا ایک ایک حصہ نبی ایک خلیہ جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہے, اس لیے کہ اسی آئیڈیالوجی ہماری زندگی ہے, حیات ہے, اور ہم اس کی خاطر زندہ جیتے. آپ میں سے بہت سارے افراد جو شامل ہیں, کسی قسم کے شک و شبے میں اس معاملے میں نہ رہیے کہ میں پاکستان آؤں گا یا نہیں. اس سال انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ یقینی ہوگا, اور آپ ہمیں میدان عمل میں دیکھو گے. ہمیں اس تیاری کو جو ہم کر رہے ہیں, اس تیاری میں ہمیں وہ عوام اور عوام کا رولا نہیں چاہیے جو کھڑے ہو کے نعرے مار سکیں زندہ باد اور مرد آباد کے. آپ نے ہزاروں جلسے دیکھے ہیں, ہزاروں جلسے, میڈیا اس پہ ان کو اچھالتا ہے, پھر وہ میڈیا کے جو انجینئر ہیں بیٹھے ہوئے وہ ان جلسوں کو کیسے میگنیفائی کر کے بناتے ہیں کہ دیکھو جی عوام کا ایک سمندر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور عوام کے سمندر نے کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو دے ڈن؟ یہ عوام کا جو سمندر آپ کے سامنے نظر آتا رہا ہے, مریم نواز صاحبہ عوام کا سمندر لے کے آئی ہوئی ہیں یا فلانا, واٹ ہیو دے ڈن؟ زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے, کاورڈز, بزدل لوگ یہ کبھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. لیکن ایک ایسی جماعت جن کو یقین کامل ہو کہ ہماری موت میں احیاء ہے, زندگی ہے, اگر ہماری جان چلی جاتی ہے
تو جان تو جاتی रहती है, یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. یہ جو اتنے لوگ موجود ہیں, ان سب کے اندر جو لیڈرشپ تیار کی جا رہی ہے, جو کی ہے ہم نے پچھلے 12 برس میں, یہ افراد انشاءاللہ تعالی ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے, اور وہ اٹھیں گے اس انداز سے. جو بھی آپ میں سے افراد ابھی نیکسٹ بات کرنا چاہیں وہ بات کریں. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں علی حیدر صاحب سے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. علی حیدر پلیز گو ہیڈ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بس یہی سوال کرنا تھا کہ یعنی ایک انسان جس کا ایک مقصد ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کو قائم کرنے کا, تو وہ اس کے لیے پوری تگ و دو کرتا ہے, یعنی اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایک ایسا شخص جو بات تو یہی کرے, جیسے ہم نے دیکھا خان صاحب کے حوالے سے 2008 سے لے کے 2013 تک, یعنی ہر انسان کی آنکھ کا تارا تھا, کیونکہ ان دونوں سے نواز شریف, زرداری اور تیسری یہ جو آمریت آتی تھی, اس سے تو لوگ تنگ آ چکے تھے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد یعنی ان دونوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا منافقت, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کا بس مقصد یہ تھا کہ میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں, میں کرکٹ کا کپتان رہا اور میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا, میں کوئی خاطر خواہ ایسی کامیابی نہیں حاصل کر سکوں گا. تو مجھے اس پہ حیرانی ہوئی کہ یہ کون سا ایسا نفسیاتی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لے کے آتا ہے اور ایک مقصد تک پہنچتا ہے, لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے. تو مجھے اس پہ بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ اگر اس کو کوئی دوسرا موقع بھی دیا گیا ہو عمران خان کو, تو پھر یہ وقت کا ضیاع ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکے گا پاکستان. تو یہ سوچنا چاہیے جو اس کو دوسرا وقت دینا چاہتے ہیں, دوسرا ٹائم دینا چاہتے ہیں, جیسے جنرل آصف منیر صاحب, یہ آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا کہ ان کی توجہات کہاں پر ہیں, کس طرح وہ دیکھتے ہیں سیاست کو. تو اس متعلق اگر آپ کچھ کہیں. جی بہت شکریہ سید علی حیدر. یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ کسی جیلسی, رقابت یا کسی احساس کمتری کی وجہ سے نہیں, بلکہ اچھی طرح سے بخوبی جانتے ہوئے کہ جو قرآن کریم کے پیمانے ہیں قوموں کو انقلاب لانے کے اور زندہ کرنے کے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمارے پاس موجود ہیں, اور جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اس انقلاب کے بارے میں جانا ہے, اور لاکھوں کی تعداد ہے آج پاکستان میں ان لوگوں کی جو جانتے ہیں, وہ سب بخوبی جانتے ہیں جو باتیں میں نے کہی تھیں اور جس انداز سے میں نے اسے کرٹیسائز کیا تھا, وہ اسی لیے, اور جو تقریر ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی میں نے کی تھی کہ آپ عمران خان کو, اس تقریر کا خطبے کا عنوان ہی یہ ہے عمران خان کے 100 سال یا 1000 سال, آپ اس کو 100 سال دے دیں, 1000 سال دے دیں, آپ کے ہاں کبھی بھی وہ انقلاب جس کے آپ آرزو مند ہیں کہ یہاں پر رزق کی مساوی تقسیم ہو, جمہوریت نام کی وہ چیز ختم ہو جائے, اور یہ جو آپ کے ہاں لاکھوں روپیہ, لاکھوں ڈالر صرف ہوتے ہیں انفرادی طور پہ ہر فرد کے, صرف اپنی ذات اور شان کے لیے, کہ ایم این اے صاحب جلوس نکال رہے ہیں, گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں لوگ یہ سارا کا سارا نظام, اس کا خاتمہ کبھی بھی یوں نہیں ہوگا. ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے شدت کے ساتھ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی, ان کی تحریک کی مخالفت کی تھی, اور مخالفت آپ کے سامنے, اس کا ریزن آپ کے سامنے ہے, اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں کیریکٹر کی بات نہیں ہے. آپ اس سے ایک لفظ ہے قرآن کریم میں اغماس جسے کہتے ہیں, آنکھیں بند کرنا, آپ اس سے آنکھیں بند بھی کر سکتے ہو, اور آنکھیں بند کر سکتے ہو آپ آنکھیں بند کر کے کہو کہ یار ہمیں, لیکن اس تحریک کے پاس جو آئیڈیالوجی تھی وہ یہی تھی کہ غریب کو غریب اللہ بناتا ہے اور امیر کو امیر اللہ بناتا ہے, اور جب اللہ بنانے والا ہو, یہ جو غلط آئیڈیالوجی آپ کے ہاں چلتی آ رہی ہے, اتنی جاہلانہ آئیڈیالوجی, اس میں کسی انسان کو توقع رکھنا کہ جہاں یہ باتیں کی جا رہی ہوں کہ وہ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے, بالکل خیال خام ہے. جہاں پر یہ سارا کا سارا الزام دنیا کا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے, تو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے,
اور اللہ یہ کرے گا اور اللہ وہ کرے گا. یہاں سوچ اتنی غلط, اور اسی غلط سوچ کے اس کی آڑ میں, اس کی بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے تقریریں کی, خطبے دیے, اور آج اس کا نتیجہ ڈس ایلوژنمنٹ, ایسی ڈس ایلوژنمنٹ قوم کی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم آگے کیا کریں. اس لیے کہ جب آپ کسی بھی ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے تمام گھر والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو اپنا دشمن بنا لیں کہ خبردار جی میں اس کا عاشق ہوں, اور جب آپ کو حقیقت پتہ چلے اس معشوقہ کی یا اس عورت کی کہ اس کے اندر سے جیسے ایک گڈی ہوتی ہے تو اس کے اندر تو روئی بھی گندی بھری ہوئی ہے, اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو جب آپ کو پتہ چلے تو اس کے بعد انسانوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ وہی ہے جیسے کسی کو پتہ چلے کہ جی وہ جس انسان کو زندہ سمجھتے آئے تھے وہ تو ایک لاش ہے, تو اس لاش کو دیکھ کر پہلا ری ایکشن قوم کا, افراد کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ مرا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹپیکل ری ایکشن ہوتا ہے جب کسی کی موت, لاش ڈیڈ باڈی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی, ڈینائل جسے کہتے ہیں, کفر جسے کہتے ہیں, آنکھیں بند کر لینا کہ جی اس کی تو موت ہو گئی ہوئی ہے, ہی از ڈیڈ. وہ نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے, اسپتال لے کے جاؤ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہوگا, یہ ہوگا وہ. سو اس ڈینائل کو میں سے گزر رہی ہے آپ کی ایک کثیر تعداد عوام کی, اور جو لوگ فیس بک پہ, ان میں ایک کثیر تعداد میں آف کورس ایک بہت بڑی تعداد ان بد نصیبوں کی ہے جن کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے, جو پاکستان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ یعنی میں جو بات کرتا ہوں آپ اچھی طرح سے جانیے, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. آپ کہیں گے قادیانی لوگوں کے ساتھ کہ ملک میں رہتے ہوئے ان کو غیر مسلم یہ سارا کچھ, لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ سارا کا سارا قصور اس قادیانی جماعت کی لیڈرشپ کا ہے. یہ, اور انہوں نے ایسے لوگ, لیڈرشپ نے کیا کیا کہ وہ لیڈرشپ اپنے مفاد کو دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر ہمارے ساتھیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے اور وہ ایک پرسیکیوٹڈ مائنورٹی بن جائیں تو انٹرنیشنلی یورپ میں, امریکہ میں اور باقی دیگر لوگوں میں آپ کو ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے, آپ اپنی پرسیکیوشن کی قصہ کہانی داستان لکھتے ہو, اور دیٹ از واٹ دے وانٹڈ. یہ ان کا گول تھا اور آج تک وہ اسی گول پہ قائم ہے. اب اس چیز نے اینٹی پاکستانیت اتنی بڑھ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ, وہ اس کا سوشل میڈیا پہ ایک عورت آیا کرتی تھی, ابھی بھی شاید آئے, جو منہ سے گالی کے علاوہ اور اتنی گندی گالی دیتی تھی, اتنی گندی کہ آدمی حیران ہوتا تھا کہ یار ایک عورت ہو کر ایسی گالی, ایسی زبان کیسے بول سکتی ہے. تو یہ سب اسی قادیانی جماعت کی عورتیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں, جو انتہائی شدت کے ساتھ نفرت رکھتی ہیں, اور انہوں نے اپنا نجات دہندہ عمران خان نیازی صاحب کو سمجھا تھا کہ یہ وہ آئیں گے بس, اور انشاءاللہ, اور ہونا چاہیے. میں آپ سے سیدھی سی بات ہے عرض کروں, کسی بھی قوم کے اندر کوئی بھی گروہ ایسا, ان کو اپنے ساتھ لے کر اسیمیلیٹ کرنا اور ان کو تعلیم دینا کہ بابا یہ جس مرزا اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ سب کٹ پتلیاں تھیں جو انگریز نے چلائی تھیں آپ کے سامنے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. آپ خدا کے واسطے ان جہالتوں سے نکلو اور آگے کا سوچو. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. سو یہ جو جماعت ہے قادیانی جماعت, اسی جماعت نے عمران خان کو رائٹ فرام ڈے ون, کیونکہ یہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھیں خان صاحب کی, وہ ان کا تعلق اسی جماعت سے تھا, قادیانی جماعت کے ساتھ. اور یہ قادیانی جماعت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. جو لوگ مرزا صاحب کو اس وقت مانتے تھے, خلیفہ مانتے تھے یا نبی مانتے تھے, ان کے جو فالوورز تھے, تو ان کی جماعت نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے ہم لیڈر بنائیں گے اور وی آر گوئنگ ٹو برنگ ہم. وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا مقصد, مشن کیا ہے. چنانچہ عمران خان کرکٹ کی ٹیم کا ہی کھلاڑی ہے, جس وقت وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, وہ
کرکٹ کی ٹیم، پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم سے نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ آتا ہے کیسے، اور پھر نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر اس کا امیج بلٹ اپ کرنا، شوکت خانم اسپتال کے نام سے وہ چندے جمع کرنا، عوام کے اندر موٹیویشن، سارا کچھ. قادیانی جماعت نے اس معاملے میں اس انداز سے پاکستانیوں سے اپنا بدلہ لیا ہے، ایسا بدلہ لیا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. سو انہوں نے اتنی ہائی لیول کے اوپر ساری آرگنائزیشن کی، اور ٹوٹل سارا کچھ انڈر گراؤنڈ سارا کچھ چلتا گیا، اور قوم جو تھی ایاک نعبدو ایاک نستعین کے پیچھے، اور اسلامی ٹچ اور سارا کچھ، وہ سارا ڈرامہ آپ کے سامنے فلاپ ہو گیا. اب اس ڈرامے کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور ایک نشئی آدمی جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں شکست کو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون مکافات عمل ہے، جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اور کس انداز سے ذلت ملی ہے، مل رہی ہے اس کو، وہ آپ کے سامنے. اب قوم کا وہ طبقہ آپ کا جو انتہائی یعنی جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی شان سمجھی تھی کہ جی ہم عمران خان کے ساتھی ہیں، دے آر آل بہت اداس کیا، ان کی ماں مری ہوئی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ جو آپ کے جن کو آپ لوگ قرآنسٹ مسلمان کہتے تھے، اور جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ان سب کی ماں مری ہوئی ہے. جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ان کے پاس منہ دکھانے کو کچھ نہیں، بولنے کو کچھ نہیں، صرف ان کو غصہ ہے تو آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کہ جی اس آدمی کو کیسے پتا تھا کہ اس تحریک کا یہ ہوگا. مجھے اس طرح سے پتا تھا کہ آپ اس کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر کیسے کون آتا ہے اور کون جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں یا ان کے ساتھیوں کو کریڈٹ دیتے ہیں یا اس وحی کو کہتے ہیں، لیکن اتنی بلند ترین بات ہے اس کے اندر موجود کہ انسان جب اس انداز سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اس کو اللہ کی آنکھ مل جاتی ہے. یو آر ایبل ٹو فور سی دا فیوچر، آپ بتا سکتے ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے. سو اس چیز کو فور سی کرتے ہوئے میں نے پاکستان اور اہل پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ جس طرف جا رہے ہو اس نے کچھ نہیں بدلنا سوائے مایوسی کے. اور غنیمت ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ، وہ ساتھی ہمارے موجود ہیں جنہوں نے اچھی طرح سے اس چیز کو جانا بھی. بہت سارے ساتھی جو تھے خفا بھی ہوئے کہ جی بس آپ تو کیا عمران خان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنا کچھ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں سننی پڑتی ہیں. میں نے اپنے طور سے اور اس تحریک نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے اندر، جو بیماری کی جڑ تھی نفس کی خرابی کی، جسے مذہب کہتے ہیں، جو آپ کے کور بیلیفز ہیں، ان کور بیلیفز کے تغیر کی بات کی، اور میں نے اپنے طور سے اٹیک کیا انہی کو کہ یہ ہے سبب جو آپ کو مسلمانوں کو ایک زندہ قوم بننے نہیں دے رہا. جو آپ نے میجیکل بیلیفز پال رکھے ہیں مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ، اس میں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، رسوائی بھی ملتی ہے، سارا کچھ. لیکن میرے پیش نظر وہ مہاجر تھا، مہاجر اول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنی جان کی خاطر ہجرت کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ قوم کو اسی یہود کا جو مذہب تھا، یہی پوجا پاٹ کا مذہب، انہیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ پوجا پاٹ جو ہے تمہیں کچھ نہیں دے گی. اس چیز کے بارے میں باتیں کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اگر آپ واقعتاً قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ تمہاری بیماری کی جڑ کیا ہے. تو دس از واٹ وی ڈیڈ. میں دیکھ رہا ہوں آپ جو اوپر نام آپ کا نہیں ہے، لیکن نام کے ساتھ ایک لنک ہے، وہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. آپ ارشاد کی فرمائیے. عمران، آپ ان کا مائک انیبل نہیں ہے. آپ کا مائک، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے لیکن آپ کا مائک، آپ مائک کو آن کیجئے، اپنے مائک کو. جی شہباز بھروانا صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمائیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
जी, ये अब इस वक्त ये जी जी, आपने हाथ खड़ा किया है, लेकिन आपका माइक आपका इंतजार कर रहे हैं, अपना नाम। जी हसन जहीर, आपका माइक ऑफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा काफी दिनों बाद आपको देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दूसरे के साथ इतना अच्छा हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, जैसे आप समझ लें कि और वक्त जो दिया है वो भी मेरा ख्याल है कोई मुनासिब ही वक्त है। आप लोगों को पाकिस्तान में ये 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसको ज्वाइन करने की। तो हम इस चीज़ को इसीलिए करना चाहते हैं। रब्ते बाहमी बेहद ज़रूरी है कि आप लोग इस मामले में कभी भी कोई शक व शुबे में ना रहिएगा कि इस तहरीक के अंदर कोई है। जितनी हमारे बस के अंदर तौफीक थी, जो कुछ भी हमारे बस में है, उस जंग को लड़ा जा रहा है। आइंदा हमें करना क्या है, ये जितने हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं लोग, उनसे मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि सोशल मीडिया, कुरान करीम में एक लफ्ज़ है जिसे हुज्जत कहते हैं, बहस करना, दलील देना, और उसके बाद आर्गुमेंट इस लेवल पे पहुंच जाना कि लोग आपके साथ लड़ाई और झगड़े पे उतर आए। इसके लिए लफ्ज हज इस्तेमाल किया गया है। आर्गुमेंट जो है जो कल्मिनेट करे अल्टीमेटम पे। आप देखिए कि इस जंग को, इस हज को, इस हुज्जत को मैं कैसे सरअंजाम दे रहा हूं, और कैसे वो अल्टीमेटम मिलता है मुझे सोशल मीडिया पे कि तू आ तो सही, तेरा हम ये कर देंगे, तुझे हम ये करेंगे, तू फिर गाली गलोच और सारा कुछ। लेकिन उसका एक खातिर खा नतीजा निकलता है। लाखों लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। नाउमीद अंदाज में जो लोग हैं वो जानते हैं, देखते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा वैसे ही उसकी हालत जो आप है वो जानते हैं कि क्या है। वो उस बेचारे के पास तो कोई रास्ता भी नहीं है कि वो हक के साथ खड़ा हो सके। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये फरीजा है, सोशल मीडिया के अंदर जाकर हक की बात कीजिए, प्रचार कीजिए और बेखौफ व खतर कीजिए कि और जो आपके सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे फोर फ्रंट पे लड़ रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए, अपने तौर से भी आप बात कीजिए। दैट इज द वे टू फाइट दिस वॉर। और बहुत छोटी तादाद आप समझें कि है, लेकिन एक वीडियो, एक पोस्ट, छोटी सी क्लिप मैं डालूं, अगर 3.5 लाख पाकिस्तानी उसको देख लेता है तो आप समझे 3.5 लाख अफराद का एक जलसा हो गया और उन्होंने आपका पैगाम सुन लिया और आराम से सुना। अब उस पैगाम को फिर हजम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। हमने बाकायदगी के साथ तहरीक इंसाफ, जो कि आप जानते हो कि उसकी हकीकत क्या है, उसके खिलाफ जंग की। लोग पूछते हैं हमारी सक्सेस क्या है। इस बुत को तोड़ा है हमने, इस बुत को तोड़ा है और कमाल अंदाज में तोड़ा है। जो लोग मुझे कह रहे थे कि जी आपको पता नहीं है वो क्या चीज है और आप ये है वो है, आप जब हमने उनको दावत दी है, चैलेंज किया है, आए हमारे साथ एक जूम मीटिंग कर दें, अपने खान साहब की मेरे साथ करवा दें और लेट मी आस्क हिम क्वेश्चंस, और मैं उससे पूछूंगा कि भाई आप कौन हैं और क्या हैं। सो आप देखोगे कि ऐसे वो बिदकेगा, ही वोंट इवन स्टैंड ओवर देयर, इसलिए कि वो जिसे कहते हैं झूठ के, बातिल के पांव ही नहीं होते। और ये सारी की सारी तहरीक जिस चीज के ऊपर उनकी खड़ी है वो एक झूठ है, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल फोर्सेस ने, उसमें छोटी ताकतों से लेके IMF के बड़े लोग जो हैं, ज़ोमा जो हैं, वो भी शामिल हैं इस बुत को खड़ा करने में। और आपकी जो जमात है वो इस अंदाज से खड़ी हो, इस अंदाज से कि जिस वक्त आए
ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال انشاءاللہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. یہ آج کی تاریخ کو آپ یاد رکھیے گا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہوگا. اور آپ جسٹ جسے ایمان کہتے ہیں، ٹرسٹ، کہ یہ ایک آدمی ہے، یہ کوئی ایسے خیال و خوابوں کی تو باتیں نہیں کرتا، ایک باقاعدہ ایک عام زندگی کا ایک محنت کش آدمی ہے، بیوی بچے پالتا ہے، اچھے پیسے بھی کما لیتا ہے امریکہ میں، بہت اچھے پیسے. انفیکٹ جو اب میرے ایک پروفیشن کے طور پہ جس ہائیسٹ لیول پہ کسی کو ہونا چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں اور میری بیوی ہے. اور ہم نے اس تحریک کو چلایا ہی اس لیے تھا کہ یار یہ سارے پیسے اور یہ سارا کچھ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر میں اہل پاکستان کے لیے کچھ صحیح معنوں میں کر نہ سکا. اور صحیح معنوں میں کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ 2 ڈسپینسریاں یا کوئی سکول کھول دوں اور لوگ آ کے کہیں جی کمال کر دیے. صحیح بیماری کی جڑ جو ہے، اس کینسر کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے نظام کے قیام کے لیے جہاد، جد و جہد، وہ کیے چلے جا رہے ہیں. اس میں کوئی آدمی اس میں ناکام ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنے طور سے جب لڑتے ہو اس جنگ کو، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ناکام ہو. آپ نے اپنے طور سے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مقام پہ یو ہیو ٹو فائٹ. اور محمد علی اوان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. محمد علی اوان صاحب پلیز، خوش آمدید. عمران ان کو آن کیجئے. شکریہ. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی جی بہت اچھی، جی بہت اچھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ زوم میٹنگ کے انعقاد کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کافی صحت مند اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں آج. تو میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری امیدیں ہم لوگوں نے وابستہ کر دی تھی کہ یہ نئے جنرل صاحب آئے ہیں، عاصم منیر صاحب. لیکن جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا اور میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی کہ ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی ویک اور انڈر پریشر ہیں. اور ابھی فوراً بھاگے وہ سعودی عرب گئے ایکسپلینیشن دینے کے لیے کہ جناب میں شیعہ نہیں ہوں. اس طرح کی کچھ جو ہے باتیں اٹھ رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو کامنٹ جاننا چاہوں گا. اچھا، یہ باتیں مجھے نہیں پتا تھی کہ یہ بھی ان کو بیان دینا پڑتا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جو آدمی، کوئی بھی آدمی کسی بھی پوزیشن میں ہو، جب کوئی بھانڈ مراسی آپ کا مذاق اڑائے اور آپ اس کے بارے میں ریٹیلیٹ اور ریفیوٹ نہ کرو، حیا اسی کو کہتے ہیں جسے لائف کہتے ہیں. کہ جیسے میں نے دیکھا کہ انور مقصود صاحب جو پاکستان کے اندر بڑے اچھے مزاحیہ پروگرام اور طنز و مزاح، جسے طنز و مزاح بزدلوں کا ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے طنز کر رہے ہیں کہ جی ان کا نام شاہ صاحب ہے، اور شاہ جو ہے وہ حافظ جی کہہ رہے ہیں. یعنی اور عاصم صاحب نے، جنرل عاصم صاحب نے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. ساری طاقت جو ہوتی ہے وہ اظہار میں ہوتی ہے. انسان کی مردانگی اس میں نظر آتی ہے، للکار میں نظر آتی ہے، جواب دیتے ہیں. تو آئی ڈنٹ سی کہ انہوں نے آگے سے کوئی ایسا جواب دیا ہو یا بات کی ہو. سو بیسیکلی آپ نے صحیح گیس کیا کہ پاکستان آرمی کے جو لیڈرشپ آئی ہے وہ انتہائی ویک لیڈرشپ ہے. ایسی ویک لیڈرشپ کا ایڈوانٹیج سب کو ہوگا، جو بھی سیاست میں ہیں وہ کریں گے. سب سے زیادہ اس کا ایڈوانٹیج مجھے اور آپ کی تحریک کو ہے، اس لیے کہ یہ تحریک جو ہے منت پذیر شانہ ہے. اس کو ایک شولڈر کی ضرورت ہے، یعنی پاکستان آرمی کو، اور وی آر گوئنگ ٹو بی دیٹ شولڈر. اور آپ دیکھو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ساری کی ساری فوج اور بما اس کی لیڈرشپ کے یہ ہماری اس قرآن کریم کے نظام کی تحریک میں شامل ہوگی. یو ول سی دس ہیپن. یہ اتنی، اس لیے کہ اگر تو کوئی بہت اسٹرانگ قسم کا لیڈر ہوتا نا کہ جی پاکستان آرمی کے اندر ایک ایسا جلالی قسم کا، آپ لوگوں نے دیکھے ہیں ہمارے لیڈرشپ جو آئی ہے آرمی کے اندر، بولنے والے آدمی تھے. سب سے بڑے اس معاملے میں پرویز مشرف صاحب تھے. ان کو اپنی ذات پہ یقین تھا اور ہی
रोस्ट और उठे वो, और उन्होंने किसको, नवाज शरीफ को ललकारा, जो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और उसको उठा बाहर किया। दिस इज द काइंड ऑफ लीडरशिप। और उस लीडरशिप ने फिर आगे जो कुछ किया है पाकिस्तान के लिए आपके सामने है। बहुत ऑपरेशन क्लीन किया, बहुत गंदे लोगों को हटाया, निकाला। बस दुख की बात यह है कि जो जिस लेवल पे उनको बहादुरी दिखानी थी, आगे मजीद वो दिखा नहीं सके। बहादुरी का एक ही स्टैंडर्ड होता है, आदमी बहादुर जिस वक्त अपनी जान पे खेलता है तो खेलता है, लाइफ आप जान दे देते हो, वो बहादुरी ना वो दिखा सके, दैट इज व्हाई ही इज सफरिंग। और ऐसी मौत फिर बिस्तर पे ही आती है। मैं रोजाना सुबह जिस अंदाज से मैं ललकार रहा हूँ कादियानी जमात को, जिस अंदाज से मैं ललकार रहा हूँ तहरीक इंसाफ को, और जो अलम लेके हम उठे हैं, रोजाना सुबह इस बात का एहसास होता है कि आज कोई ना कोई मेरी जान के ऊपर हमला आएगा, एवरी डे। लेकिन उसके लिए एक बेसिक चीज कि जी मरेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने 1 या 2 फायर नहीं किए इस वक्त भी, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने अपने से 2 या 3 फुट से फासले पे दूर रखी हो कोई गन या कोई वेपन टू डिफेंड माई सेल्फ। इसलिए कि इस काम में जो भी निकलता है ही हैज टू, वो ये सोच के निकलता है कि जो दुश्मन है जान। और मेरे पे इसीलिए कभी कोई ऐसा अटैक आया भी नहीं है कि पीपल नो कि आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विल फाइट। और मेरी और मेरी बीवी भी फाइट करेगी। सो ये इस काम को आपने भी इसी अंदाज से लेना है। आपकी डिफेंस, आपकी जात की डिफेंस सिर्फ एक वेपन के ऊपर उसका इन्हिसार है, और वो है अल्लाह तबारक ताला ने जो आपको अता किया है, यानी बंदूक, गन, वेपन, हैंड गन। उसके बगैर बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कोई और आएगा आपकी डिफेंस के लिए। आपके पास यू शुड हैव अ वेपन, ताकि जब कोई आए, हमारी जो तहरीक के साथ मुंसलिक जन्नत पाकिस्तान जन्नत मंजिल में लोग हैं, हमने इसीलिए वहां पर ऐसे अफराद को रखा है जो अपने साथ उनके पास तकवा जिसे कहते हैं, सामान हिफाजत का, डिफेंस का, वो होना चाहिए। सो बेसिकली आप भी इस चीज को पेश नजर रखिए। काम मुश्किल है, लेकिन नाकामियां उन लोगों को होती हैं जो सर हथेली पे रख के नहीं निकलते, और उसकी जिंदा तरीन मिसालें आपके सामने नवाज शरीफ साहब हैं और बाकी और जो पार्टीज हैं जो इस नाम पे हैं। इसलिए कि किसी चीज के लिए जान देना, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। जिनके अपने अंदर जान नहीं है, अपने ऊपर एतमाद नहीं है, और वो इसलिए होता है कि हराम अगर आप जर्रा सा भी खा लो, जर्रा बराबर भी आप पाकिस्तान को धोखा दे दो, और आप कहो कि जी कोई बात नहीं है, ये माल पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन मैंने तो अपना फायदा निकालना है, जर्रा बराबर भी आप उसके अंदर खराबी कर दो, उसके बाद आपके अंदर का मर्द मर जाता है, आप फिर बहादुर नहीं रहते। और जो मर्द मर जाता है, ये जो इतने लोग जो आपके साथ वो आपको है पाकिस्तान के अंदर, वो नजर नहीं आते। वो इसलिए कि जब आप किसी किस्म का भी कोई हराम खा लेते हो, एक तो है मेहनत की कमाई आपने खाई, उसमें आपने जो भी प्रोसेस किया पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहने के लिए, दैट्स फाइन। लेकिन अगर इफ यू कंज्यूम एनीथिंग जिससे आपके अंदर का इंसान मर जाए, यानी इंसान को खुद अपनी नजरों में गिर जाए, वो फिर किसी भी काम के तहरीक के लिए नहीं उठते, फिर वो सियासत करते हैं। और ये आपके सामने वो सियासतदान और वो जमातें हैं, आपने देखा कैसे अल्लाह तबारक ताला जिल्लत, रुसवाई, उसका जो कानून मकाफात है, वो कैसे बुज़दिल को जलील और रुसवा कर रहा है, और किस किस्म की रुसवाई मिली है कि एक आदमी लेकिन दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज। जो उनके साथी हैं वो उससे भी ज्यादा बेशर्म है, और वो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है। यानी मैंने हसन निसार साहब की गुफ्तगू सुनी है कि या अल्लाह, कोई वैल्यूज होती हैं, परमानेंट वैल्यूज, ठीक है। वो कहता है अगर इसने प्ले बॉय नहीं बनना था तो आपके ख्याल में वो फलां ने बनना था,
प्ले बॉय तो बनना होता है, वो तो शुक्र करें आपके यहाँ एक आदमी ऐसा पैदा हुआ है जो प्ले बॉय कहलाने के लायक है। यानी इस अंदाज से ये लोग अपनी वैल्यूज और अपने वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। आने वाली दौर में लोग पढ़ेंगे, उनकी औलादें पढ़ेंगी कि हमारे अबू जान किस चीज को सपोर्ट करते थे और किसके लिए खड़े थे, उनकी बच्चियां पढ़ेंगी। तो अक्सर जो है, जो मैं ऐसे लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं और मजाकन इस्तेमाल करता हूं कि ना उनकी कोई औलाद है, ना उनका कोई बीवी बच्चा है कि जिसको वो आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो। और दैट इज द काइंड ऑफ पीपल जो इस किस्म के बयानात देते हैं। तो स्ट्रेंथ किसी भी तहरीक की इस चीज के अंदर मौजूद है, जो यकीन हो आपको अपने प्रिंसिपल्स पर, जिसको आपने थामा है, आपने नहीं छोड़ा, और पाकिस्तानियत के साथ। यानी सो फार मैं आपको पैसों ही की बात कर रहा हूं कि इस तहरीक को चलाने के लिए, जिंदा करने के लिए अपनी जात का पैसा गुज़श्ता 10-12 बरस में $1 या $2 मिलियन वो है जो सर्व किया है मैंने, ठीक है, ओवर टाइम ये पैसे। और दूसरी जानिब मैं एक आदमी को देखता हूं कि पाकिस्तानियत उसके अंदर ये है कि वो एक घड़ी मिली है या घड़ियां मिली हैं या बाकी चीजें मिली हैं, तो वो उनको बेच बाच रहे हैं। और यानी जो चीज, जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो बेच बाच रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? तो दिस इज, ये जो जिस किस्म की वो पार्टी है और जिस किस्म की वो औरतें आई हैं, जो साथ आई हैं, तो आपके सामने वो तमाशा है जो अब हो गया है। आगे इस तहरीक को आगे चलाना है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस अंदाज से हम मीटिंग कर सकें कि हमारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग होगी आपकी जमात की, और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है मंजर आम पे जाएगी। हजारों लाखों की तादाद में लोग इसको देखेंगे और फख्र करेंगे कि ये हमारा फलां फलां आदमी इसमें शामिल था। और आप भी फख्र करेंगे, आपको इस पार्टी के प्लेटफॉर्म की वजह से वही लीडरशिप, वही क़यादत मिल रही है जो अल्लाह तबारक तआला ने मुझे नसीब की है। सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वी आर गोइंग टू कीप इट अप। मोहम्मद अली अवान साहब, आप फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे कि आपने अर्ज किया कि माल हराम जो है ये इनकी अंतड़ियों में जिस तरह गंदे खून की तरह शामिल कर दिया गया है। इंडियाना जोन्स में वो डॉक्टर जोन्स को जिस तरह कहता है, मैं तुम्हारी अंतड़ियों में शैतानों का खून भर दूंगा, तो वही खून जो है ये बाकायदा से पूरे सिस्टम के अंदर, निजाम के अंदर भर दिया गया है कि हर पूरा जो है पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज हो या आर्मी की जो हाईएस्ट जो रैंक है, बेचारे लोअर रैंक वाले तो वो तो बेचारे तनख्वाह में ही होते हैं और हक के ऊपर खड़े रहने के लिए अल्लाह ताला और जहाद फी सबीलिल्लाह पे यकीन रखते हैं। लेकिन ये हुआ है, अब जनरल बाजवा साहब के 13 अरब रुपए के असासे निकल आए हैं और वो जनाब वो उनके पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने वो डिक्लेयर किए हैं, वो जिन्होंने जनाब शनाख्त की उन असासों की। इसी तरह कयानी साहब के जो है वो जजीरे खरीद रहे हैं, और मुशर्रफ साहब भी जनाब दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी अरबों रुपए के जनाब वो फ्लैट्स लेकर बैठे हुए दुबई में अय्याशियां मार रहे हैं। और भी सारे जर्नल और जर्नल ज़ादे जो हैं, इन सब के अंदर ये जो है हरामज़दगी भरी हुई है। तो इसके बारे में आप कुछ फरमाइए। शुक्रिया। देखिए, इनमें से किसी फर्द ने, जब उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए, जनरल बाजवा साहब की मिसाल है, कियानी साहब की मिसाल है, जब कियानी साहब के ऊपर इल्जाम लगे और मैंने सुना कि कियानी साहब ने ये कुछ किया, और कियानी साहब के साथ हमारे थोड़े, जैसे पाकिस्तान आर्मी के तमाम अफसरों के साथ मेरे अपने पर्सनल भी रिलेशंस हैं और मैं उन लोगों को जानता हूं, तो मैंने अपने दोस्तों से जो आर्मी के फौजी जर्नैल थे, उन्होंने कसमें खा के मुझे कहा कि देखिए, कियानी का एक घर है बनीगाला में, ये है वो है, और यहाँ पर उसकी कोठी है, मेरे घर से इतने फासले पे रहता है। बिल्कुल झूठी बात है कि वो जो है वो भाग गया, ऑस्ट्रेलिया भाग गया, ये वो। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हाँ उसके भाई ने जो कुछ किया है वो अलग बात है। सो ये बातें जो कही गई हैं और सुनी मैंने, तो आई वाज, तो अगर आपके भाई ने कुछ किया है और आप आर्मी के चीफ हो और आप इस बारे में कुछ कर नहीं सक रहे, तो यू डोंट डिजर्व एनी ऑनर। फिर आपको पाकिस्तान आर्मी का जनरल और जनरल साहब कहलाने का कोई हक नहीं है। सो अगर वो एडमिट करते हैं कि जी उनके भाई ने किया कुछ, इसलिए कि अगर आपका भाई करता है कुछ,
سو اور آپ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں ہو, پوزیشن آف پاور میں ہو, اور آپ اس کا کورٹ مارشل نہیں کرتے یا پیش نہیں کرتے. بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور ہر فرد نے اس اعتبار سے, یعنی پاکستان کی دولت کو, پاکستان کے پیسے کو لے کر کیسے باہر جانا ہے, they have done that. اور this is so basically اسی طرح سے آپ نے جو فرمایا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں, میں ابھی بھی کہوں گا کہ I cannot believe کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے. لیکن میں نے جو ایک میسج جنرل باجوہ صاحب کو ریکارڈ کرایا تھا اور آپ نے بھی سنا, میں نے کہا تھا کہ اللہ کا قانون مکافات ایسا ہے, آپ کے سر کے اوپر یہ ارشد شریف کے قتل کی تلوار ایسی لٹکتی رہے گی کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جائیں گے یہ مقدمہ کھڑا ہو جائے گا. سو جی بلال ساگر صاحب, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, پھر آپ نے نیچا کر دیا, آپ کچھ فرمائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیانی صاحب پر الزامات ہو رہے ہیں, ان کا ایک ہی بیٹا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, وہ بھی اسپیشل چائلڈ ہے, اور وہ بندہ بالکل ٹھیک طریقے سے گیا ہے. وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بھائی نے جو کیا, اس کی یہ غلطی ضرور ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا مواخذہ نہیں کیا, مگر وہ ذاتی طور پر اچھے انسان, کیونکہ میں ذاتی طور پر سر ان کو جانتا ہوں, کیانی صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں بھی ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. انفیکٹ میں اور اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن انتہائی شریف آدمی ہے اور بڑے کٹر قسم کے پیٹریٹ ہیں. ان کے اندر اور کوئی خرابی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں اور چین سموکر, کچھ اس قسم کی بات تھی جو کہ مجھے بہت برا لگا, کیونکہ امریکہ میں تو ہمارا چھوٹا سپاہی جو ہے وہ بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کہ کیونکہ سگریٹ آپ بھی جانتے ہیں آپ کی صحت کا کتنا بڑا دشمن ہے اور آپ کو تباہ کرتا ہے. سو لیکن یہ ایک ان کی بات پتہ چلی تھی کہ وہ چین سموکر ہیں اور کچھ ایسی ویسی چیز ہے. بہرحال اچھی بات ہے. کیانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان آرمی کے بقیہ جرنیل صاحبان, ان کے بارے میں بھی, یعنی آئی پرسنلی تھنک کہ ڈی جی ISPR کی رسپانسبلٹی ختم ہے. ہی مسٹ آسک دیم کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے, فیل فری کہ آپ اپنا آنسر دیں, پبلک کے سامنے بات کریں جا کے. تو اور جب جو آدمی بات نہیں کرتا, جو آدمی جواب نہیں دیتا کسی الزام کا, وہ آدمی پھر میرے خیال میں اپنے اس جرم کو تسلیم کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کسی پاکستان کے اخبار نے میرے خلاف ایک گند وند لکھا, میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی, ان کو للکارا, میں نے کہا تم ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہو, سارا کچھ کر رہے ہو, وہ ویڈیو ریکارڈ ہے پہ ہے. اس کے تو یہ آدمی کو کم از کم سوشل جو وہ لوگ جن کی پبلک امیج ہے, پبلک لائف ہے, they must take the first opportunity to publicly refute اور بات کریں جو بھی ان کے خلاف بات ہوئی ہے. گوہر علی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آواز نہیں آ رہی, آپ کا مائک آف ہے. گوہر علی صاحب کا مائک آف ہے. عمران جی. سو یہ ہے آج کی ہماری میٹنگ. وی بیسیکلی وانٹیڈ کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھیں. 1 گھنٹہ اب ہونے کو ہے. آپ میں سے کوئی صاحب کوئی بھی چیز اس معاملے میں کچھ کہنا چاہیں, پلیز یا تو ہاتھ کھڑا کریں اور یا اپنا مائک آن کر کے یہ صرف اپنا ہاتھ ایسے دکھا دیں. محمد وقاص صاحب کی تو اتنی پیاری تصویر صرف آ رہی ہے. سو وسیم انصاری صاحب, ویری گڈ ٹو سی یو. امتیاز انور صاحب, آپ کون سے شہر میں, انگلینڈ میں؟ جی. وسیم انصاری صاحب ارشاد. وسیم انصاری صاحب کا مائک آن کی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل شکر ہے اللہ کا, اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کے بچے کیسے ہیں؟ آپ بیٹی کیسی ہے؟ جی وہ نانا کے یہاں گئی ہوئی ابھی 2 دن کے لیے.
اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ بچوں کی آپ کی حفاظت کرے، آپ بھی اچھا حفاظت وہ کی. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، جی وہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد عامر، انہوں نے آپ کو سلام بولا ہے، بہت عزت کرتے ہیں آپ کی، بہت عزت. وعلیکم السلام، اللہ ان کی لمبی عمر کرے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی بہت بہت شکریہ محمد عامر صاحب، تھینک تھینک یو یو ویری مچ. تھینک یو. اور کوئی صاحب اس وقت؟ سہیل مرزا صاحب کیسے حال ہیں آپ کے؟ آج کی یہ میٹنگ میں اس موقع کو، اور مجھے یہ شروع میں کہنا چاہیے تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی، پچھلے سال کا سب سے بڑا جو صدمہ ہے وہ یہ کہ ہمارے بہت پیارے ساتھی بیگ صاحب جو تھے وہ ہم سے جدا ہوئے. ہم ان کو ہر لمحے یاد رکھتے ہیں. ہماری جنت پاکستان تحریک کے گروپس کی وہ جان تھے، اور ہم رابطے میں ہیں، صدام حسین رابطے میں ہیں ان کی فیملی کے ساتھ. اور آج کی میٹنگ میں صدام صاحب ایبسنٹ ہیں کیونکہ صدام جو ہے کوئی ایگزام وغیرہ ہے ان کا، اور اس کی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں، لاء کا ایگزام ہے ان کا. سو انہوں نے اپنے طور سے میرا خیال ہے محمد وقاص صاحب کو اپنی جگہ بھیجا ہے. سو میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ کہ ہم کبھی نہیں بھولے اور کبھی نہیں بھلائیں گے ان کی خدمات کو. اکرم بیگ صاحب کی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی فیملی کی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اتنے پیارے انسان بات کرتے تھے تو باتوں سے بس پھول جھڑتے تھے، خوشبو آتی تھی، اور کتنے حسین انداز میں بات کرتے تھے. کبھی کسی نے ان سے کوئی تلخ جملہ نہیں سنا، کوئی بات نہیں. اتنے پیارے انسان. سو جی وسیم صاحب، میں وسیم انصاری صاحب آپ سے نہیں، یہ دوسرے وسیم صاحب ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی موجود ہیں. آپ ان کا مائک آن کیجئے عمران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں وسیم، اور یہ میرے ساتھ امیر احمد، وہ بھی جو ہے نا گروپ میں ہمارے ساتھ. یہ میرا دوست ہے وقار احمد. بہت خوشی ہوئی وقار صاحب، اور آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ شمولیت کا، بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس جے پی پی جوائن کر کے. ہمیں یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جو پریکٹیکل جو نظام خداوندی کے پریکٹیکل ورک پہ کام کر رہا ہے. قرآن کی تعلیم تو ہمیں سے تھوڑی بہت تھی، جب سے گروپ میں جوائن ہوئے ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، نالج میں اضافہ ہوا ہے. جزاک اللہ. اور انشاءاللہ تعالی اتنا سادہ سا نظام، اتنا آسان سا نظام کہ وہ دیکھو اس کائنات میں آپ کو ہر وقت وہ نظام جاری و ساری نظر آتا ہے. بارش ہوتی ہے، کھیتوں میں ہریالی آتی ہے. یہاں کیلیفورنیا میں جو ہمارے ہاں اتنی پانی کی قلت تھی، اس سال اتنی بارش ہوئی ہے، اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب گیا میخانہ بھی. تو یہ بارشوں کا نظام کس طریقے سے رزق پیدا ہوتا ہے اس زمین سے، بس یہ رزق آپ کے ہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑے بڑے ٹکڑوں کے جو مالک بنے بیٹھے ہیں. قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری اب گورنمنٹ کے اوپر ہے، ہم تمہیں دیں گے سارا کچھ، تمہیں اب فکر کی ضرورت نہیں، تم اپنا مال اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم اللہ کو دے دو. یہ جو گورنمنٹ ہے جو ہم نے قائم کی ہے حکومت الہیہ، اور خوشی کے ساتھ دو. اور جب آپ اس مال کو گورنمنٹ کو دو تو ایسا نہیں کہ دینے کے بعد آپ تانے اور یہ کہو کہ جی میرے پیسے کا کیا بنا یا میری زمین کا آپ نے کیا کیا ہے. تمہیں تمہارا اجر، تمہاری سیلریز، تمہاری ویجز یہ گورنمنٹ دیتی جائے گی. اتنا حسین نظام ہے، اتنا سمپل سا نظام. ساری دنیا کے مسائل کا حل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نظام کو جو انہوں نے دیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، جان پائے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کی بدولت. تو یہ اتنا سادہ سا نظام ہے، اسی کا قیام ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے جنگ جس کو الصلاۃ کہا ہے، اسی کے لیے کھڑا ہونا، اسی کے لیے اقامت کرنا،
یہی انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھو گے کہ اس جنگ کے جو مجاہد ہیں جو اس میں شامل ہوں گے اور عین وقت آنے پر شامل ہوں گے, باقاعدگی کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وہ جماعت انشاءاللہ تیار ہو رہی ہے اور تیار کر رہے ہیں ہم. تو جی بالکل وسیم صاحب آپ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. جی ارشاد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام احمد ضمیر ہے. احمد ضمیر صاحب. جی میری پہلی زوم میٹنگ ہے جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں, آپ کو سن رہا ہوں. اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, جس طرح کا اللہ کا قانون آسمان میں جاری و ساری کار فرما ہے, اسی طرح اللہ کا نظام اس زمین پر حکم اللہ فی الارض ہو جائے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور انشاءاللہ یہ جے پی پاکستان پارٹی جو ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں ہم بہت محنت سے کام کریں گے, جدوجہد کریں گے, اور اس سے ہمارے نظام کا قیام, نظام جلدی اس زمین پر مشتمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ سلسلہ سریع الحساب ہو جائے گا. آج کی میٹنگ کے اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے میں پھر سے کہوں گا علی اکبر عباسی صاحب کو ٹو سم اپ جو کچھ بھی ابھی کہا گیا, لیکن اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور سہیل مرزا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں اگر کہنا چاہتے ہیں تو ارشاد. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے, اس لیے کہ کراچی کے ساتھ اور اہل کراچی کے ساتھ دل کا ایک عجیب سا بڑا گہرا رشتہ ہے. سو آپ سب لوگوں کو دیکھ کر, اس لیے کہ آپ اس بادشاہت سے نکل کے آئے ہو جس بادشاہت کو ہم سے چھینا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اہل کراچی جسے ہم مہاجر کہتے ہیں, ہم نے ان کی صحیح پہچان بادشاہت ہے. یہ بادشاہ لوگ ہیں جو بیچارے آئے تھے اور آ کر کراچی آباد ہوئے, اور انشاءاللہ تعالی سلطانی نظام کی بدولت آپ دوبارہ سے اثر نو آپ کو بادشاہت ملے گی انشاءاللہ تعالی. دیٹ ول ہیپن. اور جو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی ہمیں اس نظام. علی اکبر عباسی صاحب, کین یو سم اپ واٹ وی ٹاک ٹوڈے؟ ہاں جناب, بہت اچھی میٹنگ تھی, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور میں اپنی طرف سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کافی جے پی پی کا نام اسلام آباد سے لے کے کراچی تک میں کوشش میں ہوں کہ اس طرح سے جنگجو ہمارے ممبر ہوں جن کے پاس اسلحہ بھی ہو. اور سوری, یہ انسٹیبل ہو گیا ہے کچھ انٹرنیٹ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت کلیئر آ رہی ہے, کنٹینیو. بہت کلیئر آ رہی ہے, آواز بھی آ رہی ہے, ویڈیو بھی آ رہی ہے. ہاں, تو ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 10-20 ہزار ہمیں اس طرح کے ممبر انشاءاللہ جلد سے جلد کرنے ہیں. بس that's all I have to say. ویری نائس, تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ تعالی اسی کام میں ہم جتے ہوئے ہیں. پہلے لوگ متعارف ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہ کوئی بہادر آدمی جس کے دل میں یہ بات پڑتی ہے کہ اتنی سادہ سی تو بات ہے, آؤ مل کر اس تحریک میں شامل ہوں. یہ تو مانگتا بھی کچھ نہیں ہے, نہ چندہ نہ پیسہ نہ کچھ. اور وہ آپ سے یہی کہتا ہے کہ جس دن پکارے جاؤ اس دن زندہ نظر آؤ. جس دن پکاروں گا وہاں پہ کہ آ جاؤ, اب دیکھو اب میدان میں اترے ہیں ہم, تو انشاءاللہ تعالی صرف اسی اور یہ ہم نے کر کے دکھانا ہے. کوئی اس میں باتیں نہیں ہیں, کوئی خیالی بات نہیں ہے. کبھی ساری زندگی کوئی ایسی خیالی باتیں کی نہیں ہیں. میدان عمل کا میں آدمی رہا ہوں, اور دیٹ از واٹ وی ول اچیو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آج کی میٹنگ کو ابھی اختتام کوئی صاحب اینی باڈی وانٹس ٹو سے اینی تھنگ پلیز بتائیے, اور یور ویلکم. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ علی اکبر عباسی فار بینگ دا technically the stage secretary, and Imran Aleem for organizing and being the host of the meeting. Thank you so much Sohail Mirza Saab for your contribution and presence. Muhammad Ali Awan Saab, Gohar Ali Saab, Hassan Zahir, Shakil Salik Saab, جن کی تصویر دیکھ رہے ہیں, اور میٹنگ جب ختم ہوگی تو ہم دیکھیں گے. بلال ساغر صاحب, اسامہ ظفر صاحب, امتیاز انور صاحب, محمد وقاص صاحب, عبداللہ صاحب, اور جن کے میں نام نہیں لے پا رہا جو میری اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے. آپ تمام احباب کا شمولیت کا بہت بہت شکریہ.
इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सबको नया साल मुबारक हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।